मगरिब की तरफ सूरज की किरणें आसमान पर छाई बदलियों पर यूं पड़ रही थी कि वो आतिशी रंग का दिखने लगा था। दायरे से जरा हटके खाली वट के किनारे चाचा हयात लड़कों की एक टोली को लेकर बैठा था। वो इन्हें कबड्डी के दाव पेच सिखा रहा था। देखो भाई बालको, ये कबड्डी जो है ना, सिर्फ और सिर्फ फुर्ती और तेजी का खेल है। अपने दिमाग को बहुत हाजिर रखना पड़ता है, इसको तेज घोड़े की तरह दौड़ाना पड़ता है, खुद भी तेज दौड़ना पड़ता है। चाचा, बंदा हाथ लगाकर कैसे भागे? एक लड़का इनमें से बोला। ये क्या सवाल हुआ? चाचा हयात अपनी घनी मूंछों को ताव देते हुए बोला। चाचा, इसका मतलब है कि दूसरे बंदे को हाथ लगाकर किस तरीके से भागे कि पकड़ा ना जाए। दूसरा लड़का बोला, जब दौड़ तेज होगी दिमाग तेज चलेगा, फुर्ती होगी तो पकड़ने वाले की ऐसी की तैसी के पकड़ ले। बस तुम लोगों ने हाथ लगाकर यूं भागना है जैसे कोई नासमझ हल्काए कुत्ते को देखकर दौड़ पड़ता है। तेज भागना है और सज्जे खब्बे होकर भागना है। भागते हुए पीछे मुड़कर भी थोड़ा थोड़ा देखते जाना है। अपने मगर वाले पर ध्यान भी रखना है कि कहीं लांगड़ी ही ना दे दे। और चाचा, जब कोई हम में से किसी को हाथ लगाकर भागे तो इसे हमने कैसे पकड़ना है? एक और लड़का बोला, बस तुम ये समझो कि वो तुम्हारी लंगोटी लेकर भागा है। अगर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो नंगा घर जाना पड़ेगा। चाचा हयात की इस बात पर सारे हंसने लगे। अच्छा, तैयार हो जाओ, अब तुम लोगों की मैं दौड़ लगवाने लगा हूँ। तुम सबको आम के जोड़े रुख को हाथ लगाकर वापस आना है। वो तकरीबन 18 लड़के थे। उन्होंने चाचा हयात के इशारे पे भागना शुरू कर दिया था। दूर मगरिब में सूरज गुरूब हो रहा था। दम तोड़ते सूरज की किरणें मूंजी की मंजरों को लिशकाती थी, जवार और बाजरे के सिट्टों को चमकाती थी। आमों के रुखों के पार मकई की फसल के आधे सिट्टे धूप में थे, आधे सिट्टे छांव में मुस्कुराते थे। दायरे में धूल उड़ती थी, लड़के भागते थे, धूल उड़ती थी। पसे मंजर में सूरज अपनी अलविदाई किरणें समेटता था और गांव की गलियों में एक खांड की गुड़िया चली जाती थी। इसकी रातों की नींदों का करार किसी ने छीन लिया था। पहले वह दूध पिलोती थी, चारा काटती थी, भैंसों का ढेर सा काम करती थी, घर की सफाई सुथराई करती थी तो थकती ना थी। मगर अब वो काम किए बिना ही थक गई थी। इसकी हड्डियों में, इसके गोश्त पोस्त में किसी का इंतजार ठहर गया था, किसी ना आने वाले का इंतजार। आमों के जुड़वा रुख को हाथ लगाकर वापस आते हुए 5 लड़के सबसे आगे थे। चाचे हयात के पास अब दीन मोहम्मद और कुम्हार भी खड़े थे। 5 में से 3 लड़के आगे निकल गए और तीनों थोड़े से फर्क के साथ चाचा हयात तक पहुंचे और उन्होंने बेरी को हाथ लगाया। शावा पुत्रो शावा, कुम्हार नारा मारते हुए बोला। इस दफा कबड्डी का मैच हमारा गांव ही जीतेगा, रब ने चाहा तो ऐसा ही होगा। दीन मोहम्मद इसकी तायीद करते हुए बोला। तुम लोग हौसला ना छोड़ो, तुम लोगों ने इससे भी आगे निकलना है। चाचा हयात पीछे रह जाने वाले लड़कों से मुखातिब होकर बोला। बस अब हमारे पास 1 महीना है। चाचा हयात लड़कों को मुखातब करते हुए बोला। इस 1 महीने में तुम लोगों ने अपने जिस्मों को लोहे की तरह मजबूत करना है। सुबह सवेरे उठना है, नमाज पढ़नी है। जिन्होंने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा उन्होंने मौलवी साहब से सबक लेना है और इधर से घर जाने की बजाय सीधे मेरे पास चले आना है। छा वेला बाद में होगा। दीन मोहम्मद, और सुना क्या हाल है तेरा? चाचा हयात दीन मोहम्मद की तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला। बस चाचा, रब का बड़ा ही तरस है। हाँ, इसकी रहमत ही चाहिए। चाचा हाथ जोड़ते हुए बोला। और सुना पुत्र, कब गाँव आ रहे हैं? इनको देखे तो बड़ा ही वेला हो गया। बस मेले से 1-2 दिन पहले ही पहुंच जाएंगे। फिर कितने दिन रहेंगे? मेरा ख्याल है इस दफा 1 महीना तो रहेंगे ही। दीन मोहम्मद बोला। दीन मोहम्मद, मैं तो कहता हूँ इन्हें यहाँ पास ही बुला ले। शहर में क्या रखा है? हयाती वही है जो अपनों के बीच में हो, अपनों के दुख सुख में शामिल होकर हो। बशीर कुम्हार गंभीर आवाज में बोला। तू ठीक कहता है बशीरे, मेरी कोई सुने तो फिर है ना। दोनों ही बस अपनी जिद के पक्के हैं। कहते हैं शहर में बहुत पैसा है, भला गाँव से बढ़कर महंगी शय भी कोई हो सकती है। ओहो, एक हंसना भी तो था जो शहर गया था फिर परत के वापस नहीं आया। चाचा हयात दूर ख्यालों में खोते हुए बोला। इन हाथों ने इसे पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, पर एक गलती मैंने की और एक गलती फिर इसने कर ली। मैंने इसे शहर भेजने की गलती की और इसने वहाँ शादी करने की गलती की। ओए भला, जिंदगी के इतने बड़े फैसले पर बड़ों का कोई हक नहीं होता? इनसे नहीं पूछा जाता कि कैसे करना है, क्या करना है? चाचा, वैसे हंसने को गाँव से मोहब्बत तो बड़ी थी। बशीर कुम्हार हुक्के का कश फजा में छोड़ते हुए बोला। हाँ, वो मोहब्बत भी इसके साथ ही वलैत चली गई। चाचा हयात आंखें सकेटते हुए बोला। इसकी घरवाली ही ऐसी थी जो इसे हम लोगों से दूर ले गई। भला बताए इसे कोई, हमने क्या इससे हंसने को छीन लेना था? मगर चाचा, अब तो मौत ही हमसे हंसना छीन कर ले गई। दीन मोहम्मद आंसुओं में डूबी आवाज में बोला। यकदम चाचे हयात के चेहरे पे बेपनाह
کرب امڑ آیا، پھر اس کی آواز باری ہوئی اور پھر اس پر رقت طاری ہو گئی۔ چچا حیات ہچکیوں سے رونے لگا۔ شاید بوڑھی عمر میں دل بھی نہایت نرم ہو جاتا ہے جو بات بے بات بھر آتا ہے۔ چچا حیات بھی بات بات پر آنکھوں میں آنسو بھر لیتا تھا، مگر ہنسنے کی موت کے ذکر پر تو وہ باقاعدہ رونا شروع کر دیتا تھا۔ دین محمد اور بشیر کمار کی آنکھوں میں بھی تو آنسو چمکنے لگے تھے۔ لڑکے پرے کھڑے ڈنڈ نکال رہے تھے، وہ بڑوں کی باتوں سے بے نیاز اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ پتر نبیل کا کوئی خط وط نہیں آیا، کوئی خیر خبر؟ بشیر کمار یکدم چھا جانے والی گھٹن کو ختم کرنے کے لیے بولا، نہیں ابھی تک تو کوئی خط نہیں آیا۔ دین محمد بولا، بھول گیا ہوگا وہ بھی ہم لوگوں کو اپنے باپ کی طرح۔ چچا حیات بولا، نہیں چاچا، وہ ہم لوگوں کو نہیں بھول سکتا۔ میں نے اس لڑکے کی آنکھوں میں کوئی چمک دیکھی ہے، وہ پھر گاؤں آئے گا۔ اس نے ہم لوگوں سے وعدہ کیا تھا، وہ پھر گاؤں آئے گا اور پھر بہت دن رہے گا۔ اس وقت تو وہ بہت جلدی میں تھا۔ دین محمد نے کہا، خدا کرے تمہاری بات درست ہو، وہ گاؤں ضرور آئے۔ پتہ نہیں کیوں اس کو دیکھ کر دل میں ٹھنڈ سی اتر گئی تھی۔ اتنا شیر جوان پتر دیکھ کر ہنسنے کا غم کچھ ہلکا ہوتا ہے۔ چچا حیات بولا، تینوں کی باتیں جاری تھیں کہ ایک طرف سے دینو موچی تہمت گھٹنوں تک اٹھائے چلا آیا۔ بشیر کمار بلند آواز میں بولا، اوے ککڑ، تجھے کھڈے میں سے کس نے نکالا ہے؟ اوے بھوتنی دے، تو پھر شروع ہو گیا ہے، لگتا ہے مجھ سے بے عزتی کروائے گا۔ دینو موچی آستین چڑھاتے ہوئے بولا، بے عزتی اور تیرے جیسے لنگور سے لنگور ہوگا تو؟ تیرے سارے کھوتے 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 ہی ہوتے ہیں، لنگور نہیں۔ ہاں ہاں، تیرے جیسے کھوتے۔ اوے تو نے مجھے کھوتا کہا؟ جو تو ہے وہ تو ہی ہے، میرے کہنے یا نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ چچا حیات اور دین محمد منہ پر صافے رکھ کر ہنسی روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ غصے کی شدت سے بشیر کمار کا سارا وجود کانپنے لگا تھا۔ چچا اس کو موڑ لے، نہیں تو میرے ہاتھ سے آج یہ نیولا رگڑا جائے گا۔ اوے تو نے مجھے نیولا کہا؟ ہاں ہاں، تو نیولا۔ لے بس اب خوش۔ اوے شرم کرو، ایویں ہر وقت لڑتے رہتے ہو، کبھی صلح صفائی سے بھی رہ لیا کرو۔ چچا تو نہیں جانتا، یہ دینوں ایویں ہی مجھے تاؤ دلاتا رہتا ہے۔ بشیر کمار تیز آواز میں بولا، ایویں تاؤ نہیں دلاتا، سچی بات کرتا ہوں جو تجھے کڑوی لگتی ہے، کنین کی طرح۔ یار تم دونوں کی ہمیشہ سے کبھی نہیں بنی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیشہ آپس میں سوکنوں کی طرح رہتے ہو۔ اصل میں دونوں میں اتنا پیار ہے کہ یہ حالت ہو گئی ہے۔ پیار بھی زیادہ ہو جائے تو گڑبڑ کرتا ہے، ایک دوسرے کو انسان نظر آنے کی بجائے جانور نظر آنے لگتے ہیں، جیسے کھوتے، نیولے، لنگور وغیرہ۔ چچا حیات آنکھ میچتے ہوئے بولا۔ دونوں شرمندگی سے ہنسنے لگے۔ چچا کبڈی کے لیے لڑکوں کی تیاری کیسی ہے؟ میرا متبل اس بار ہمارا گاؤں ہی جیتے گا نا؟ رنگ والی گاؤں والوں سے دینو موچی بات کا رخ دوسری طرف موڑتے ہوئے بولا، اور کیا بے وقوف، تیرا مطلب ہے رنگ والی گاؤں والے جیتیں گے؟ بشیر کمار ٹوکتے ہوئے بولا، اوے سجنوں، یہ تو قسمت کے کھیل ہیں، محنت ہر کوئی کرتا ہے، ایک کو جیتنا ہوتا ہے تو ایک کو ہارنا ہوتا ہے، ہارنے والے کی وجہ سے ہی جیتنے والے کی جیت ہے۔ چلو بتاؤ، اگر دونوں ایک جیسے رہیں، دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہار مانے تو کون جیتا؟ کوئی بھی نہیں، میرے خیال سے دونوں ہار گئے۔ چچا حیات حقے کی نیک بشیر کمار کی طرف موڑتے ہوئے بولا۔ بشیر کمار دور خیالوں میں کہیں کھویا ہوا حقے کی نے پکڑ کر کش کھینچنے لگا۔ چچا سچ بتا، واقعی ہارنے والے کی ہار کی وجہ سے جیتنے والے کی جیت ہوتی ہے؟ بشیر کمار اپنی جون میں بولتا چلا گیا، اگر ایسا ہے تو پھر میں نے اپنے سالے کو معاف کیا، اس نے مجھ سے معافی مانگی تھی مگر میں نے اسے معاف نہیں کیا تھا، وہ میرے آگے ہار گیا تھا اور میں جیت گیا تھا، مگر میری جیت اس کی وجہ سے تھی، وہ میرے سامنے نیواں ہو گیا تھا مگر میں نے پھر بھی اسے معاف نہیں کیا۔ معاف کر دینے سے بڑی کوئی قدر نہیں ہے۔ چچا حیات گمبھیر آواز میں بولا، معاف کرنے والے کو تو رب بھی معاف کر دیتا ہے۔ دین محمد لقمہ دیتے ہوئے بولا، اگر تو اسے معاف کرے گا تو زندگی میں شاید پہلا اچھا کام کرے گا۔ دینو موچی بشیر کمار سے آنکھ بچاتے ہوئے بولا، بس میں نے اسے معاف کر دیا، میں اسی جمعے اس کے گاؤں جاؤں گا، اس سے مل کر آؤں گا۔ شاباش اوے گگو گھوڑیا، تو آگے سے سیانا نہیں ہو گیا؟ دینو موچی شرارت سے بولا، سیانا ہونا پڑتا ہے دینو ویریا، سیانا ہونا پڑتا ہے۔ بشیر کمار دھیمے سے بولا۔ تینوں حیرت سے بشیر کمار کی طرف دیکھنے لگے، جو آموں کے رکھوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہا تھا اور بول رہا تھا، جب دیاں جوان ہو جائیں تو سیانا ہونا پڑتا ہے، ان کے لیے اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، اپنی آکڑ ختم کرنی پڑتی ہے۔ بشیر اپنی دھن میں بول رہا تھا۔ دین محمد اور ہی کہیں پہنچا ہوا تھا، اس کی دیوی تو جوان تھی، پروین کے لیے اس نے ابھی تک کسی پر بھی نظر نہیں رکھی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کب وہ بلوغت کی دہلیز
پار کر کے جوان ہو گئی تھی، اس کے لیے وہ ابھی بچی تھی، چھوٹی سی بچی، گکو گھوڑے اور گڑیوں سے کھیلنے والی، ضدیں کرنے اور روٹھ جانے والی بچی۔ چاچا حیات دین محمد کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بشیر کمار اٹھ کر ورزش کرتے لڑکوں کی طرف چلا گیا، اسے دیکھ کر دینو موچی بھی اٹھ گیا۔ او یہ شتر مرغ کدھر کو چلا ہے؟ لڑکے تو زور کر رہے ہیں، یہ ادھر جا کر کیا کرے گا؟ لڑکوں کو خراب ہی کرے گا۔ جا جا تو بھی اس کے پیچھے جا، دیکھ یہ وہاں جا کر کیا کرتا ہے۔ چاچا حیات ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ دینو بھی جا چکا تو چاچا حیات دین محمد سے مخاطب ہوا، تو پروین بیٹی کے لیے پریشان ہے نا؟ ہاں چاچا، یہ کڑیاں تو سرو کے بوٹے ہوتے ہیں، بڑا ہونے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ شوکے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے تو پروین کے لیے مناسب لگتا ہے۔ آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، دین محمد دھیمی آواز میں بولا۔ تو نے جنتے سے بات کی تھی؟ چاچا حیات جنت بی بی کو جنتے کہتا تھا۔ ہاں کی تھی، دین محمد چہرہ صافے سے صاف کرتے ہوئے بولا۔ کیا کہتی ہے وہ؟ کیا کہنا ہے اس نے؟ بس خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی، شوکا تو صرف 5 جماعتیں پڑھا ہوا ہے پاگل، 5 جماعتیں پڑھا ہوا ہے، پر بھٹے کا اکلوتا مالک ہے، 10 کلے زمین ہے لور پور کے گاؤں میں، اور تم لوگوں کو کیا چاہیے؟ وہ پروین کو بڑا خوش رکھے گا۔ یہ ساری باتیں بتائی ہیں میں نے اس کو۔ تو پھر کیا کہا اس نے؟ کہیں انکار تو نہیں کر رہی تھی؟ ابھی تو انکار اقرار کا سوال ہی نہیں، اصل میں ہم لوگ ابھی تک ذہنی طور پر پروین کے رشتے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہوگی کہ ہم ابھی تک اسے بچی ہی سمجھتے ہیں، کھلونوں پٹولوں سے کھیلنے والی بچی، پر اس کا رشتہ کہیں تو کرنا ہے نا، آج نہ صحیح کل۔ ہاں چاچا، آج نہ صحیح تو کل۔ دین محمد ادھر دیکھ میری طرف، کہیں تیرے من میں نبیل کا خیال تو نہیں ہے؟ چاچا حیات دین محمد کی آنکھوں میں دور جھانکتے ہوئے بولا۔ نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ پھر ایسے میرے سے نظریں کیوں چرا رہا ہے؟ کب نظریں چرا رہا ہوں؟ دین محمد کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ اس کی منگنی تو مامے کی کڑی کے ساتھ ہو گئی ہے، اور اب شادی بھی ہونے والی ہے۔ کون سے مامے کی کڑی؟ نبیل کے مامے کی کڑی، اور کس کی؟ یار کیسا ہوتا اگر ہماری سونی دی کی شادی نبیل کے ساتھ ہو جاتی؟ ہنسنے والا زخم بھر جاتا، اس کی روح کو سکون مل جاتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے چاچا؟ وہ لڑکا ولایت کا جمپل ہے، وہاں پڑھا لکھا ہے، وہاں کاروبار کرتا ہے، شادی بھی وہیں پر کرے گا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یہاں کا پینڈو لڑکا شہر کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، اس کے ساتھ ولایت جا سکتا ہے، تو پھر پروین کی شادی نبیل کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا کمی ہے؟ ہماری دی سونی سولڑی ہے، پڑھی لکھی سمجھدار سیانی ہے، اور سب سے بڑھ کر جنت اس کی تربیت بڑے اچھے انداز میں کی ہے۔ یہ سب باتیں تو ٹھیک ہے چاچا، پر اس کی شادی ہونے والی ہے۔ دین محمد چاچا حیات کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے کہا تھا وہ گاؤں اپنی بیوی کو لے کر آئے گا۔ اچھا تو پھر جیسے رب کی مرضی۔ چاچا حیات حقے کو پرے رکھتے ہوئے بولا۔ چل آ لڑکوں کی خبر لیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ چاچا حیات وہاں سے اٹھتے ہوئے بولا۔ دین محمد بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ ویسے شوکا بڑا بیپا منڈا ہے، ادھر رشتہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ چاچا حیات صافے کو سر کے گرد لپیٹتے ہوئے بولا۔ آپ جنتے سے بھی بات کر کے دیکھنا۔ دین محمد بولا۔ ہاں میں رات کا کھانا کھا کر تمہارے گھر آؤں گا، پھر بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ سنا ہے چودھری بہشت علی شہر سے واپس آ رہا ہے، وہ تو اپنے منڈے کی شادی پر شہر گیا ہوا تھا۔ دین محمد پرسوچ لہجے میں بولا۔ ہاں پتہ نہیں آج کل کی نوجوان نسل کو کیا ہو گیا ہے، ہر کوئی گاؤں کو چھوڑ کر شہر میں بستا جا رہا ہے۔ بھلا آپ کوئی بتائے اس منڈے کی مت۔ باپ اس کا گاؤں کا چودھری، ساری زمین گاؤں میں، مال ڈنگر گاؤں میں، اور وہ شہر کی میں جا وڑا ہے۔ اب دور بدل رہا ہے، زمانہ بدل رہا ہے چاچا، اب روپے پیسے سے پیار کیا جاتا ہے، انسانوں اور رشتوں کو بھلایا جا رہا ہے، اب مٹی سے محبت ختم ہوتی جا رہی ہے چاچا۔ تو ٹھیک کہتا ہے دین محمد، سب کچھ بدل رہا ہے، سب کچھ بدل رہا ہے۔ شکیل نے یکدم دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ ایک دبی دبی سی نسوانی آواز ابھر رہی تھی، وہ سمی کی آواز تھی۔ شکیل کوئی آ جائے گا، یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ، تم اس قدر کیوں ڈرتی ہو؟ ڈرتی تو نہیں ہو؟ تو پھر یہ سب کچھ ٹھیک نہیں؟ کیا ٹھیک نہیں؟ وہ اس کو باہوں میں جکڑتے ہوئے بولا۔ یہی جو تم کر رہے ہو۔ او کم آن یار، پھر وہی گھسا پٹا سوال۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ کیا ہوگا؟ جس سے ہم دونوں بدنام ہو جائیں گے، ہماری شادی ہونے والی ہے، ہم ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔ چلو مگر ذرا دور رہ کر۔ شکیل نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور دروازے کی طرف لپکا۔ کدھر جا رہے ہو؟ سومی سسکی، جہنم میں جا رہا ہوں۔ رکو میری بات سنو، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ دیکھو شکیل، اگر ہمارے بارے میں امی ابو پھپھو کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ ماموں دفتر گئے ہیں، مامی امی اور اینی کے ساتھ شادی کی شاپنگ کرنے گئی ہیں، اور رومی چھوٹے کو اسکول لے گئی ہے، نبیل بھائی بھی اپنے آفس میں ہے۔ شکیل کا ہاتھ کندھے سے سرکتا ہوا
کمر پر آ گیا۔ پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے سومی کو خود سے لگا لیا۔ دم توڑتی مزاحمت کے ساتھ گٹی گٹی آواز سومی کے منہ سے نکلی۔ پھر اس نے خود کو شکیل کے سپرد کر دیا۔ ایک طوفان ابھرا، چھایا اور پھر تھم گیا۔ ایسا طوفان پہلی دفعہ نہیں آیا تھا، اس سے پہلے بھی اس کمرے میں کئی دفعہ آ چکا تھا۔ کوئی نشانی دیے بنا واپس چلا گیا تھا۔ شکیل کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ سومی دھیمی آواز میں بولی۔ تم ہر دفعہ یہ فضول سوال کیوں کرتی ہو؟ میں پیار کرتا ہوں تم سے، ہم دونوں شادی کریں گے، اگر کچھ ہو بھی گیا تو سنبھال لوں گا۔ آئی لو یو شکیل۔ سومی شکیل سے بغل گیر ہو گئی۔ آئی لو یو ٹو سومی۔ نبیل بھائی کی شادی میرے خیال سے میرا آخری سیمسٹر ختم ہونے تک ہو جائے گی، پھر ہماری شادی ہوگی دھوم دھام سے۔ ہاں پھر ہماری شادی ہوگی، سومی شکیل کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکاتے ہوئے بولی۔ جس الجھن میں نبیل گھرا ہوا تھا وہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ہر کوئی تیاریوں میں مصروف تھا، ہر کسی کو شادی کی جلدی پڑی ہوئی تھی، مگر نبیل دن رات ایک کرب میں مبتلا تھا۔ اس کا دن کا سکون، رات کی نیند غارت ہو گئی تھی۔ وہ ایک دوراہے پر کھڑا تھا، ایک طرف ماموں کی سال ہر سال کی نوازشیں تھیں، ان کی ہمدردیاں اور محبتیں تھیں، تو دوسری طرف رومی کا بے باکانہ طبیعت اور بے راہ روی تھی۔ اس کو اس کی زندگی کا ساتھی بنایا جا رہا تھا، زندگی بھر کا ساتھی، جو نبیل کو اب ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اس سنڈے کو اسلامک سینٹر سے نکلتے ہوئے دیکھنے والا منظر وہ بھولا نہیں تھا، کسی غیر کی باہوں میں باہیں ڈال کر اسے بوسہ دینے کا منظر۔ نبیل اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی انگلیاں کمپیوٹر پر چل رہی تھی، مگر ذہن کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ دور کسی دور دراز علاقے میں سر اٹھ رہا تھا، بکھر رہا تھا، مگر نبیل تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا، اس کی حالت پھر سے ایسی ہو گئی تھی جیسے گاؤں جانے سے پہلے تھی۔ وہ اکڑا اکڑا سا رہنے لگا تھا، چپ چاپ اور خاموش سا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کیا کرے، کس سے اپنے دل کا حال کہے، اس کی یہاں کون سننے والا تھا۔ پھر کی بورڈ پہ چلتی چلتی انگلیاں رک گئیں، یکدم اس کے سر سے جیسے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ کوئی ایک سوچ آگہی کا کوئی ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ساری الجھن ختم کر ڈالتا ہے۔ اس کے من میں بیٹھے بٹھائے گاؤں میں خط لکھنے کا خیال آیا تھا۔ یہ خیال کتنا فرحت بخش تھا یہ نبیل ہی جانتا تھا۔ خط والی سوچ نے کتنے دنوں کے کرب سے اسے باہر نکال دیا تھا۔ اسے خود پہ حیرانگی ہونے لگی تھی کہ اتنے دن ہوئے اسے خط لکھنا کیوں کر یاد نہیں آیا، حالانکہ گاؤں سے چلتے وقت سب لوگوں نے اسے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ انگلینڈ جا کر خط ضرور لکھتا رہے۔ اتنے دنوں کے بعد خود بخود ہی پروین کی شکل نظروں میں گھومنے لگی، اس کا سمی بدن آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگا، اس کی جھیل سی آنکھیں، ستواں ناک، رسیلے ہونٹ، اس کی معصوم نازک بناوٹ سے پاک ادائیں دل میں خود بد کرنے لگیں۔ اس کے دل میں تمنا اٹھی کہ کاش وہ شاعر ہوتا اور پروین کی خوبصورت نزاکت، اس کے خوبصورت خد و خال پر ایک بھرپور غزل لکھتا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی خاموشی سے سنتی رہتی اور وہ اس کی نزاکت کی بھینی خوشبو سے لپٹا اسے سناتا رہتا۔ وہ فوری پاکستان تو نہیں جا سکتا تھا، مگر خط تو لکھ سکتا تھا، رابطہ تو کر سکتا تھا، کاغذ کا ٹکڑا اس کی محبت سمیٹ کر پاکستان تو پہنچا سکتا تھا۔ وہ فوراً خط لکھنا چاہتا تھا مگر ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس وقت اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، اسے معلوم تھا دفتری کام کے اوقات میں صرف کام ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر اگر کسی کی اور کوئی مصروفیت ہو تو اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے۔ یہ دستور تقریباً پورے یورپ میں رائج ہے، اس لیے وہ اقوام ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ نبیل کو خط لکھنے کے لیے رات پڑنے کا انتظار کرنا تھا۔ جس سافٹ ویئر کمپنی کا لیٹر اسے ملا تھا اس میں ہی نبیل کو جاب مل گئی تھی۔ اس کی سیلری شروع میں ہی 4000 پاؤنڈ لگا دی گئی تھی۔ آج اس کا دفتر میں تیسرا دن تھا۔ انوری بیگم نبیل کی نوکری سے بے حد خوش تھی۔ انوری بیگم کو پیار بھی تو سب سے زیادہ نبیل کے ساتھ تھا۔ دفتر سے فارغ ہوتے ہی نبیل سیدھا گھر پہنچا۔ گھر پر کوئی نہیں تھا۔ نبیل سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ لاک کر لیا۔ اس نے لیٹر پیڈ نکال کر جلدی سے آگے رکھا، بوٹ اتار کر بیڈ پر چھلانگ لگائی اور قلم سنبھال کر لکھنا شروع کیا۔ ایک ایک لائن لکھ کر 4-5 صفحے اس نے پھاڑ ڈالے، پھر کاغذ قلم ایک طرف رکھ کر سوچنے بیٹھ گیا۔ چند لمحے گزرے، پھر ایک دم انجانے جذبے کے تحت اس نے لکھنا شروع کر دیا۔ اس کا قلم پھسلتا گیا اور کرتاس پہ روشنائی بکھیرتا گیا۔ پھپھی جان اور پھپھا جان السلام علیکم۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ کدھر سے بات شروع کروں، کہنے کو تو اتنا کچھ ہے کہ شاید ساری رات بھی بیٹھا رہوں تو نہ لکھ پاؤں گا۔ جب سے گاؤں سے واپس لوٹا ہوں ہر پل آپ لوگوں کی یاد ستاتی ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں ایک نئے باب کا اضافہ ہو جائے گا۔ آپ لوگوں سے ملنے کے بعد اگر میں گاؤں آ
آپ لوگوں کے پاس نہ آیا ہوتا تو کبھی نہ جان سکتا کہ دنیا میں اتنا پیار کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ پھپھو آپ مجھے بہت یاد آتی ہیں، آپ کے ہاتھ کے بنے پراٹھے، مکھن، چاٹی کی لسی، آپ کا دودھ بلونا، آٹا پیسنا بہت یاد آتا ہے۔ اور ہاں یاد ہے پھپھو، آپ کی دعاؤں سے میں نے نماز شروع کر دی ہے۔ تھوڑا پریشان ہوں، دعا کریں اللہ میری پریشانی دور کر دے اور میں آپ لوگوں سے ملنے گاؤں آؤں، چاول بنتا ہوا دیکھوں۔ پھپھا مجھے یاد آیا چاول تیار ہوا یا نہیں، میرا دل چاہتا ہے اڑتا ہوا آپ لوگوں کے پاس پہنچ جاؤں، پھر ان گلیوں میں گھوموں، پگ ڈنڈیوں پہ چلوں، کھالوں سے منہ ہاتھ دھوؤں، ککر اور برگد کی چھاؤں میں بیٹھوں۔ گھر کے سین والا برگد بھی مجھے بہت یاد آتا ہے، برگد میں بیٹھی چڑیوں کا چہچہانا ابھی بھی میرے کانوں میں گونجتا ہے۔ میں خود کو برگد کے ساتھ والے کمرے میں لیٹا محسوس کرتا ہوں، مگر پھر جب میں گھبرا کر آنکھیں کھولتا ہوں تو میرے سامنے بلند عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں یہ عمارتیں میرا وجود پیس دینا چاہتی ہیں۔ پھپھا چاچا حیات کو میری طرف سے بہت بہت سلام دینا، اور چاچا بشیر، چاچا دینو، چاچا دتو کیسے ہیں؟ چاچا بشیر اور چاچا دینو کی نوک جھونک اب بھی جاری رہتی ہے یا نہیں؟ ان لوگوں سے کہیے گا کہ میں اب جب آؤں گا تو بہت دیر ان کے پاس بیٹھوں گا، ڈھیر سی باتیں کروں گا، پھر مجھے میلہ بھی تو دیکھنے جانا ہے نا۔ مولوی خیر دین کو میری طرف سے بہت بہت سلام پہنچا دیں اور ان سے کہیں کہ میرے لیے دعا کریں، مجھے دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ اور مجھے یاد آیا پروین کیسی ہے؟ خوش باش ہے نا؟ اس کے پیٹ کی درد کا کیا حال ہے؟ امید ہے کہ ٹھیک ہوگی۔ پھپھا میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ پروین کو اور پڑھنے دیں۔ پروین اگر تم امتحان نہیں بھی دینا چاہتی تو گھر میں ہی کتابیں منگوا کر پڑھنا شروع کر دو، تعلیم انسان کو بہت کچھ بنا دیتی ہے۔ آخر میں سب لوگوں کو سلام، انشاءاللہ پہلی فرصت میں گاؤں کا چکر لگاؤں گا۔ نیچے نبیل نے اپنے آفس کا پتہ تحریر کیا ہوا تھا اور لکھا تھا مجھے جوابی خط ضرور لکھیں۔ ابھی نبیل خط کو تہہ کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ نبیل نے جلدی سے خط کو جیب میں ڈال لیا، پین اور لیٹر پیڈ کو الماری میں رکھا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے انوری بیگم کھڑی تھی۔ بیٹا تم کب آئے تھے؟ ماں تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی، مگر آپ اتنی دیر سے کہاں تھیں؟ بیٹے تیری مصیبتوں میں پڑی ہوئی تھی۔ میری مصیبتوں میں سمجھا نہیں، جب شادی ہو جائے گی نا تو سب سمجھ آ جائے گی۔ انوری بیگم پیار سے نبیل کے کندھے پہ چپت مارتے ہوئے بولی، تیری شادی کی تیاریاں جو ہو رہی ہیں، بازاروں کے چکر لگا لگا کر میرا برا حال ہو گیا ہے، کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتی ہیں؟ رہنے دیں یہ سب، رہنے دیں یہ سب تاکہ سارے لوگ مذاق اڑائیں۔ پہلے بیٹے کی شادی ہے اور کچھ بنایا نہ دیا تو اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھ۔ ماں ان سب باتوں سے، ان سب کاموں سے میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ نبیل تلخی سے بولا، کون سے کاموں سے؟ انوری بیگم حیران اور فکر مند ہوتے ہوئے بولی، یہی شادی بیاہ، تیاریاں، شور و غل، ہر روز نیا شوشہ، ہر روز نئی مصیبت۔ نبیل اونچی آواز میں بولا، نبیل بیٹے تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انوری بیگم فکر مند ہوتے ہوئے بولی، ہاں ٹھیک ہوں میں۔ سب لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے ہیں، میرے پیچھے سے میری برائیاں کرتے ہیں، بلکہ کچھ تو مجھے نفسیاتی مریض ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ زبان کھینچ لوں گی میں اس کی جو تجھے مریض کہے گا۔ کس کی زبان کھینچیں گی آپ؟ انوری بیگم نبیل کو کمرے میں لے گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ ادھر آ میرے پاس بیٹھ میرا بچہ۔ انوری بیگم نبیل کو پاس بٹھاتے ہوئے بولی، تو بتا مجھے کسی نے تجھے کچھ کہا ہے؟ نہیں ماں، کسی نے نہیں کہا۔ نبیل کا غصہ جیسے آیا تھا اتر بھی گیا، وہ دھیمی آواز میں بولا،